बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत अपोजिशन को किसी खातिर में नहीं ला रही। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन इस्तीफे दे, आज ही ज़िमनी इलेक्शन करा लेंगे और ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन हार जाएगी। शेख रशीद भी कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे वगैरह नहीं देने। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म को सजाएं भी दिलवाई जाती हैं, इश्तिहारी भी करार दिया जाता है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और सहाफ़ियों से मुलाकात की है शहबाज शरीफ ने, वो भी कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत को वक्त नहीं देंगे, APC में जो फैसले हुए उन पर हर सूरत अमल दरामद होगा। तो हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। एक ये शहबाज शरीफ जो बात कर रहे हैं कि APC में जो फैसले हुए उन पे हर सूरत जो है अमल दरामद होगा, हुकूमत को वक्त नहीं देंगे। फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो बात करते हैं 20 सितंबर को जो तकरीर की, क्या वो नवाज शरीफ का बयानिया कुछ और है और शहबाज शरीफ का कुछ और? देखिए, आप अगर दोनों यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दोनों के बयानात का तज्जिया करें तो उसमें आपको एक चीज़ तो कॉमन फैक्टर के तौर पे नज़र आती है, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब भी नटशल में ये कह रहे हैं कि हुकूमत तो हर सूरत में जाए ही जाए, यानी हुकूमत तो गिरानी है। और यही बात शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें किसी भी सूरत ये हुकूमत गवारा नहीं है। और ये हुकूमत, बल्कि आज तो जो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने एक मुलाकात की उसमें तो यहाँ तक कह दिया कि ये हुकूमत और पाकिस्तान अब इकट्ठे नहीं चल सकते। लेकिन जहाँ पर इख्तलाफ या जहाँ पर फ़र्क दोनों की तकरीरों में नज़र आता है और बयानात में नज़र आता है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने 20 सितंबर की तकरीर में बिलखुसूस बिलअमूम इस्टेब्लिशमेंट को और बिलखुसूस फौज को निशाना बनाया और उन्होंने कहा इनकी सियासत में मुदाखलत की वजह से मामलात जो है पाकिस्तान के ख़राब होते हैं। लेकिन आज जब हमारी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं तो कन्फ्रंटेशन की बजाय कंसल्टेशन पर यकीन रखता हूँ, यानी मैं मुफाहमाना बातचीत पर यकीन रखता हूँ बजाय इसके कि मुखासमाना ताल्लुक कोई पैदा हो जाए या दुश्मनी का ताल्लुक पैदा हो जाए। तो ये एक आप यूं समझ लीजिए कि ये एक वो बयानिया है जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब हमेशा से जाने जाते रहे। तो आज उनसे जब बिलखुसूस ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मैं ये मेरे कान ये सुन सुनकर पक गए हैं कि जनाब शहबाज शरीफ बड़े मुफाहमत करता है, शहबाज शरीफ कहीं खड़ा नहीं होता, शहबाज शरीफ ये नहीं करता, शहबाज शरीफ वो नहीं करता। लेकिन मुझे कोई ये भी तो बताए कि मेरी इस मुफाहमत की पॉलिसी का आखिर मुझे कुछ ज़ाती फ़ायदा पहुँचा कि मेरा बेटा जेल में है, एक बेटा मुल्क में नहीं है, वो बाहर है, कारोबार तकरीबन बंद हो चुके हैं और मैं खुद जेल जाने मतलब मुझे भी पता नहीं है कि मेरी फेट क्या है, जेल जाने की है या नहीं है। तो इस सूरत हाल में अब जो आज की मुलाकात से ये तासुर पैदा हुआ कि जो नवाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, उन दोनों के दरमियान इस बात पे तो यकसुई मौजूद है कि इस हुकूमत को गिराना है और उसके लिए चाहे इस्तीफों तक जाना पड़े वो इस्तीफे भी दिए जाएंगे, हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया जाएगा। लेकिन मुहाजराई और ऐसी मुहाजराई जो इदारों के साथ हो, उस जंग में शायद शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के साथ वो दिलो जान के साथ तो खड़े हों, लेकिन शायद दिलो जान के साथ उस लड़ाई में शरीक ना हो। और आज वहां पर फिर साद रफीक साहब भी बैठे थे, तो साद रफीक साहब ने एक निहायत ही दिलचस्प नुक्ता जो है वो वहां पर बयान किया शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने मुस्कुराकर तायद भी की। वो ये थी कि मुहाजराई खा वो सियासी जमातों में हो, यानी हुकूमत वर्सेस अपोजिशन में हो या सियासी जमातों की और एस्टैब्लिशमेंट की हो, इस मुहाजराई का फायदा सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत को जाता है। और साद रफीक साहब का ये तज्जिया था कि ये जो मौजूदा हुकूमत और बिलखुसूस इमरान खान साहब हैं वो ये चाहते हैं कि इस मुहाजराई को बढ़ाया जाए ताकि इस स्मोक स्क्रीन में वो अपना एजेंडा जो है उसकी तकमील कर ले। साथ ही ये भी ऐड कर लीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि अपोजिशन इस्तीफे देती है तो दे, ये तो हार जाएंगे। देखिए इस्तीफा जब तक आता नहीं है ना तो मुखालिफ उस वक्त तक इतना ही कॉन्फिडेंट होता है।
یعنی ابھی چونکہ استعفے کی صرف بات ہے، بات میں سیاست میں بات کرنے میں اور عمل کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ فرق تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ مطلب ریل کی پٹڑی کی طرح کبھی آپس میں نہیں ملتا، ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا پولیٹیکلی اگر آج عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب استعفے آئیں گے تو بڑے آئیں گے تو ہم الیکشن کروا لیں گے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا جب استعفے آ جاتے ہیں، اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے دھرنے کے دوران صرف 36 یا 37 استعفے پیش کیے تھے، ان 36 یا 37 استعفوں یعنی ان کی سیٹیں تھیں تو اس میں بھی 4 لوگوں نے استعفے دینے سے منع کر دیا تھا، اور پھر جہاں جس انداز سے استعفے دیے گئے تھے اور جس انداز سے لیے گئے تھے وہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ استعفیٰ دینا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا اور استعفیٰ قبول کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا، الیکشن تو اس کے کہیں بعد آتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی یہی کہنا چاہیے کہ جناب استعفے دیں گے تو ہم الیکشن کروا لیں گے۔ یہ بیانات ماضی میں نے اپنے کانوں سے سنے اور اپنی آنکھوں سے محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی دیتے ہوئے سنا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی دیتے ہوئے سنا ہے، پھر خود مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک دفعہ استعفے دیے تھے 2008 کے الیکشن سے تھوڑا سا پہلے، ان استعفوں کی داستان بھی کسی وقت سنائی جائے گی، لیکن بہرحال جو ہے نا وہ استعفے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ استعفے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ساتھ شہباز شریف مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بتائیں نا اس سے میں نے ذاتی فائدہ کیا اٹھایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر نے جب مختلف نیوز چینلز کے ڈائریکٹر نیوز سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے دیں استعفے، ہم ضمنی الیکشن کرا دیں گے، مطلب وہ تو بڑے ریلیکس ہیں۔ دیکھیے 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ نے جو انٹروڈکشن کے اندر شہباز شریف سے پہلے جو آپ نے انٹروڈکشن کے اندر نواز شریف صاحب کی ٹویٹ کی بھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی ہے، وزیر اعظم کو وزیر اعظم کو ایک انتقام کا نشانہ بنانے کے ساتھ تو اشتہاری بنا دیا گیا۔ ذرا اس بات کو ہم تھوڑا سا واضح کر لیں کہ اس ملک کی تاریخ میں جمہوریت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں اگر ایک دن بھی مارشل لاء لگے تو وہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ ظلم ہے، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس آڑ میں یہ کہنا کہ میں کیونکہ وزیر اعظم ہوں تو میرے خلاف مقدمے نہیں چلیں گے اور مجھے اشتہاری نہیں بنایا جائے گا، یہ بھی اتنا ہی حیران کن بات ہے جتنا کہ کسی جمہوریت کے خلاف کوئی کام کرنے کے مترادف ہے۔ اگر میں آج الیکشن جیت جاؤں اور وزیر اعظم بن جاؤں تو اور میں کل صبح جا کے کہیں پہ کوئی جرم کر دوں تو کیا میرا وزیر اعظم ہونا یا سابق وزیر اعظم ہونا کیا اب مجھے تا عمر جرائم سے کوئی استثناء دے دیتا ہے؟ تو یہ بات بالکل درست نہیں۔ نواز شریف صاحب ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، قوم کے بیشتر لوگ ان کی بات سنتے ہیں، تو ان سے استدعا یہ ہے کہ آپ کا نیریٹو آلریڈی ایک ایسا نیریٹو ہے جس کی پاپولیرٹی ہے عوام کے اندر، اس نیریٹو کو ڈائلیوٹ اس طرح نہ کریں، اس طرح کی باتیں کر کے کہ کیونکہ میں ماضی کا وزیر اعظم ہوں تو میرے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ نہیں بھائی جان، اگر آپ جرم کریں گے، آپ کریں گے، کوئی اور کرے گا، کوئی شخص بھی جرم کرے گا تو اس کے خلاف پاکستان کے قانون کے اندر کارروائی ہوگی۔ ماضی کا وزیر اعظم ہونا جرائم سے استثناء نہیں دیتا، نہ پاکستان میں دیتا ہے نہ کسی اور ملک میں دیتا ہے۔ میں دوسری بات آپ نے شہباز شریف صاحب والی کی، دیکھیں میں کم از کم اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے حبیب صاحب سے بھی آپ سے بھی پہلی گزارش کر چکا ہوں، یہ ہماری جو سلیم اللہ کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، سلیم اللہ سے کلیم اللہ والی جو ہماری ایک پاکستان مسلم لیگ نون والی انفارچونیٹلی سیاست ہے، اس سے ہم جیسے لوگ تو ہمارا کام ہے روز آ کے اس پہ بات کرنا، روز اس کے بارے میں مزید پتہ کرانا۔ آج نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، آج شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے، ان کے لہجے میں کیا بات تھی، ان کے پس پردہ کیا بات تھی، پردے کے آگے کیا بات تھی، اس نے ساتھ والے کے کان میں کیا کہا تھا، دوسرے نے ان کے کان میں کیا کہا تھا۔ ہمارا تو چلے پیشہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ عوام اس بات سے تھوڑی تھوڑی بد دل ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے اور حبیب صاحب کے بارے میں میں یہ بات کروں گا، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے ہمسائے کے گھر میں کتنے مسائل ہیں، مجھے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے گھر کا ہر مسئلے کا تقریباً پتہ ہے نا، کہ ان کا بلڈ پریشر کتنا ہے اور شہباز شریف صاحب کو کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب کی کتنی، اور نواز نہیں اور یہ صرف نواز فیملی کے بارے میں یا شریف فیملی کے بارے میں، یا ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کتنا ہے، انہوں نے کب کتنے دفعہ ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ دیکھیں ہمارے ملک کے بڑے سیریس مسائل ہیں، ہمارے ملک میں غربت ہے، ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، ہمارے خطے کے اندر دونوں بارڈرز کے اوپر جنگ کی سی صورتحال ہے، کم از کم وائلنس کی صورتحال ہے، ہماری معیشت جو ہے اس کے اندر بڑے سیریس مسائل ہیں۔
کیا نواز شریف صاحب کی پچھلے کچھ دن کی پالیسیز کے اندر یا باتوں میں یا ٹویٹ میں آپ کو کوئی پالیسی الٹرنیٹو نظر آیا پاکستان کے لیے کہ ملک کے عوام کی بہتری کیسے ہوگی، اس کے اوپر الٹرنیٹو نظر آیا؟ شہباز شریف صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس کی، 2 دن پہلے بھی کی تھی، سعد رفیق صاحب نے اس کے اندر مزید 2 باتیں کی، اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے کی، اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، اس سے پہلے زرداری صاحب نے کی چیف۔ بھئی مجھے بتائیں کہ وہ کیا بنا جو ہم نے ریفارمز کی عوام کی بات کرنی تھی، وہ عابد ابھی تک پکڑا گیا بھلا؟ کتنے دن ہو گئے ہیں اس کو؟ وہ کراچی کا پیکج جس کے اوپر ہم اوپر نیچے کود رہے تھے اب سے کچھ عرصہ پہلے، وہ کدھر گیا؟ اس میں سے کتنے پیسے لگ گئے ہیں؟ وہ کس کے زمرے میں گیا ہے؟ صفائی شروع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سڑکیں بننی شروع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ اور میں اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کے کسی ٹھیلے، کسی مسجد، کسی کنارے کے اوپر، کسی ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے، جو لوگ جن کو یہ بات کرنی چاہیے اپنی تقریروں میں کہ ہمارے ملک کے پالیسی الٹرنیٹیوز کیا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا بیانیہ مفاہمت کا ہے، اس کا بیانیہ مفاہمت کا نہیں ہے، وہی سلیم اللہ ٹو کلیم اللہ، کلیم اللہ ٹو سلیم اللہ، سلیم اللہ بیک ٹو کلیم اللہ۔ یہ سیاست دیکھیں ایسے نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں بصد احترام ایک طالب علم ہونے کی، سیاست کے طالب علم ہونے کی نظر سے میری گزارش یہ ہے اپنے پولیٹیکل لیڈرز سے کہ عوام کے سامنے اب یہ بھید تقریباً کھل چکے ہیں۔ آپ پسے پردہ کیا بات کر رہے تھے، کن سے کر رہے تھے، یہ بھی عوام کو پتا ہے۔ آپ پردے کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں، کس سے کریں، یہ بھی عوام کو پتا ہے۔ آپ کے کیسز کس نوعیت کے ہیں، یہ بھی عوام کو پتا ہے۔ آپ کی باہر کی پراپرٹیز جو آپ کہتے تھے کہ نہیں ہیں اور اب آپ نے مان لی ہیں کہ ہیں، یہ بھی عوام کو پتا ہے۔ مہربانی کر کے عوام کے مسائل کے اوپر تھوڑی سی گفت و شنید کر لیں، صرف ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے سے یا میں اس کے ساتھ ہوں وہ میرے ساتھ نہیں ہے سے تھوڑا سا گریز کریں۔ صحیح۔ اچھا حبیب صاحب، ایک تو شیخ رشید نے آج سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے 10 سوالات رکھے، ان کا آپ کو بھی علم ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 31 دسمبر جنوری تک سب ٹائی فش ہو جائے گا، نون لیگ، شین لیگ، اور اب تو پتہ نہیں وہ کوئی طوطا لیگ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو شیخ رشید صاحب ظاہر ہے وہ ان کا ایک سیاست میں بات کرنے کا ایک خاص سٹائل ہے، تو اس سٹائل میں جو دی گئی خبریں ہیں نا، وہ خبر نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ پھلجھڑی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ خبر وہ لگ گیا تو تیر نہیں تو تکا۔ تو یہ بات خود انہوں نے اپنی کتاب کی تقریب رونمائی میں بھی فرمائی تھی کہ میرے اوپر کچھ آمد ہوتی ہے اور اس آمد کے نتیجے میں کچھ باتیں کرتا ہوں، تو اس میں کچھ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، کچھ غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو نون سے شین اور شین سے نون نکلنے والی بات ہے نا، یہ ہم بہت طویل عرصے سے سن رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب علیحدہ ہوئے کہ ہوئے، بس یہ ہونے والا ہے۔ اور جہاں تک تو لہٰذا ان باتوں کا تو ابھی یہ تو جب ہوگی تو ہوگی۔ لیکن اچھا حبیب صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اگر آپ ان سے کوئی سوال۔ رانا صاحب، آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ کنفرنٹیشن نہیں کنسلٹیشن، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہے 1000 آرٹیکل 6 آ جائیں، عوامی خدمت ہی دراصل سیاستدانوں کی اور نظام کی مضبوطی کا باعث بنے گی۔ تو کیسے سمجھیں کہ 20 ستمبر سے بات کہیں تھوڑی سی ڈائلیوٹ ہونے کی طرف چل پڑی؟ نہیں، اس میں میاں شہباز شریف صاحب جب یہ بات کر رہے تھے تو آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود ہوں، تو وہ اس تناظر میں بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو، پبلک سروس ہو، تو پھر کنفرنٹیشن جو ہے وہ اس کا آنسر نہیں ہے۔ اس کا آنسر تو یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا پچھلے 70 سالوں میں۔ انہوں نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جنرل ایوب کے کاربر وزیر دفاع بنائے جانے کا حوالہ بھی دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بات شروع کی۔ تو اگر آپ تاریخی حقائق اور حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو بات تو یہ درست ہے، لیکن اب کون ہے جو اس یعنی سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کو جو ہے وہ ناکام کر رہا ہے اور کنفرنٹیشن جو ہے وہ کا راستہ جو ہے وہ سامنے اس وقت موجود ہے۔ یعنی اس وقت اے پی سی کی میٹنگ کے بعد اور اے پی سی میں موجود پارٹیوں کے 2 سال تک، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آن دی کاسٹ آف ریسپیکٹ بھی جو ہے وہ اپوزیشن نے کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے وہ کنفرنٹیشن نہ کریں اور ہم جو ہے وہ ساتھ مل کے چلیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ عمران خان کا تو بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میاں شہباز شریف نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ جی آئیں اکانومی جو ہے وہ چارٹر کریں تاکہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جب نہیں ہو سکا
تو اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ٹکراؤ کے دہانے پہ، ٹکراؤ کے جو ہے وہ کنارے پہ. تو رانا صاحب ایک بات وہاں پہ یہ بھی ہوئی کہ نواز شریف صاحب ایکچولی پل تعمیر کر رہے ہیں جہاں جہاں خلیج ہے، اور ان پلوں کو تعمیر نہ ہونے دینا دراصل موجودہ حکومت کا ہدف ہے، اس لیے وہ شہباز شریف صاحب کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کون کون سے پل ہیں جو تعمیر کرنے کی کوشش کریں؟ ایک کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ ابتدا میں انہوں نے کہا تھا کہ آئیے ایک میثاق معیشت کر لیتے ہیں، انہوں نے حکومت کو آفر کی تھی. مزید کون سے پل وہ تعمیر کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو یعنی ریسنٹ اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے اور بھی 2-3 حوالے دیے تھے، لیکن اس میں ریسنٹ حوالہ جس کی ساتھ ہی خواجہ اسد صاحب نے بھی سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی زیادہ اس کو ایکسپلین کیا کہ آپ یہ فیٹ اپ کے بلز لے لیں. فیٹ اپ کے بلز کے اوپر اپوزیشن نے مکمل تعاون کیا اور تقریباً 7 کے قریب بل ایسے ہیں کہ وہ ان میں امینڈمنٹس جو ہے وہ سجیسٹ کی، ان کو بہتر بنایا، ان کو باقاعدہ پاس کروایا. نہ صرف ان کو پاس قومی اسمبلی سے کروایا بلکہ پھر سینٹ سے بھی کرایا جہاں پہ اکثریت تھی. لیکن حکومت جو ہے وہ مسلسل اس کوشش پہ رہی کہ کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اختلاف ہو، تاکہ ہم اس اختلاف کو جو ہے وہ وائڈن کریں اور اس تصور کو دور کریں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ریاست کے مزید تر مفاد میں جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے یا تعاون کر رہی ہے. رانا صاحب اور ایک نقطے پر جو ہے انہوں نے پھر سارا جو ہے یہ فرسٹ کیا اور پھر وہ جو ہے وہ ہوا جوائنٹ سیشن ہوا اور اس پہ جو ہے انہوں نے پاس کرایا. حالانکہ 7 اس سے پہلے پاس ہو چکے تھے رانا صاحب، اور ان میں سے 4 بل نئے بل کے اوپر جو ڈرامہ انہوں نے کیا اس ڈرامے کے بعد بھی 4 بل پاس ہوئے. رانا صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی بات درست ہے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کہانی کا آدھا رخ ہے، اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو کہ شاید پوری طرح اس وقت بات نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل جب میثاق معیشت کی شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی تو اس پہ سب سے زیادہ جس نے اپوزیشن دی تھی وہ بھی آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر نہیں دی تھی. مریم نواز صاحبہ نے اسی دن، مجھے یاد پڑتا ہے یا اسی دن یا اس سے اگلے دن کہا تھا کہ ہم اس طرح کی کا ریلیف گورنمنٹ کو نہیں دیں گے. میں صرف گزارش کروں اور رانا صاحب آ جائیں گے تو ان سے سوال بھی پوچھ لیں گے. دیکھیں یہ اس تصویر کا صرف آدھا رخ ہے. حبیب صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں. جب میثاق معیشت کی بات ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا اس کے اندر فالٹ ہو کافی زیادہ کہ گورنمنٹ نے اس کو اس طرح نہیں اپنایا جس طرح اپنانا چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی بات کر سکتی، مریم نواز صاحبہ نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ یہ تو ایک گورنمنٹ کو NRO دینے کے مطابق ہے اور ہم اس طرح کے میثاق معیشت نہیں کریں گے، جس کے بعد ان کی بات کو سراہتے ہوئے نواز شریف صاحب کا بھی یہی پرسپیکٹو تھا. جہاں پہ اداروں سے ٹکراؤ کی بات ہے تو اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو کہ جی ٹی روڈ سے. جی رانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ میثاق معیشت کو صرف گورنمنٹ نے نہیں اپوز کیا تھا، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا تھا، جس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی کہ ہم اس طرح کا میثاق نہیں چاہتے. اسی طرح ماضی کے اندر خواہ جی ٹی روڈ کی ریلی ہو، خواہ وہ دیگر تقریریں ہوں، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں لیڈرشپ کے اندر جنہوں نے انسٹیٹیوشنز کے خلاف، خواہ طلال چودھری صاحب ہوں، خواہ نواز شریف صاحب کی اپنی تقریریں ہوں، جنہوں نے انسٹیٹیوشنز کے خلاف بڑی سخت باتیں کی ہیں. اسی طرح دیگر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی ہیں، مولانا صاحب کے بھی کل پرسوں کی آپ تقاریر سن لیں. تو کیا یہ صرف حکومت کا قصور ہے کہ کوئی تلخیاں زیادہ ہیں یا اس کے اندر آپ کے خیال میں اپوزیشن کا بھی کچھ رول ہے؟ دیکھیں ساتھ ایک پارٹی پالیسی ہوتی ہے اور ایک انڈیویجول آخر ایک پارٹی میں جو ہے وہ کئی 100 لوگ ہوتے ہیں اور سارے لوگوں کے ایک جیسے خیالات نہیں ہو سکتے، سب کی ایک جیسی گفتگو نہیں ہو سکتی. تو اس میں میں یہ تو نہیں احاطہ کر سکتا کہ سب نے جو ہے وہ یک زبان ایک بات کی ہوگی، لیکن پارٹی پالیسی کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ بات میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ یہ بات کہی تھی اور یہ بات جو ہے پوری پارٹی اس وقت وہاں پہ موجود تھی، ایک پارٹی سے مراد کے پاکستانی پارٹی. تو اگر اس بات کو ایکسیپٹ کیا جاتا اور اس کے اوپر پیش رفت کی جاتی تو پھر اگر کسی کا کوئی اختلاف ہوتا بھی تو شاید وہ اختلاف جو ہے وہ اوور کم ہو جاتا.
لیکن بات تو کہا گیا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈاکو ہیں, یہ تو چور ہیں, یہ تو NRO چاہتے ہیں, اس لیے یہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, میں ان سے ملوں گا نہیں, میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. بلکہ سو مچ سو کہ پلوامہ کے اوپر جب پارلیمانی لیڈرز کو بریفنگ دینے کا وقت آیا اور آرمی چیف نے چاہا کہ میں ان کو بریف کرنا چاہتا ہوں, تو اس میں وہاں پہ ہیڈ ٹیبل پہ 3 چیئرز لگی تھی, ایک کے اوپر آ کے چیئرمین سینٹ بیٹھ گئے, ایک کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی بیٹھ گئے, اور درمیان والی چیئر وزیر اعظم کی وہ 1.5 گھنٹہ خالی پڑی رہی, اور وہ نہیں آئے پارلیمنٹ بلڈنگ میں موجود ہونے کے باوجود. اور پھر وہ بھی آرمی چیف نے جو ہے اس کو بریف کیا. تو پھر جب یہ حالات ہوں تو پھر آپ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اکا دکا بیانات کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالنا جو ہے. اچھا, اب رانا صاحب چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں, آپ پنجاب کی مسلم لیگ نون کے سربراہ صدر ہیں, یہ آپ کے علاقے فیصل آباد میں طلال چودھری والا کیا واقعہ ہوا ہے؟ طلال چودھری صاحب سے میں نے ابھی آپ کے ساتھ ہی میں میٹنگ سے جب باہر نکلا ہوں تو اس وقت مجھے یہ چیز معلوم ہوئی ہے. میں نے ان سے رابطے کی کوشش کی ہے, مجھے رابطہ نہیں ہو سکا. مبینہ طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے اس گھر میں, اور بلانے کے بعد پھر وہاں پہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. اب کیوں بلایا گیا, وہاں پہ کیا بات ہوئی, کس بات پہ جھگڑا ہوا, اور کون سی بات جو ہے وہ تشدد میں بنی, اب یہ جب تک ان سے رابطہ نہ ہو جائے تو اس کے اوپر تو میں نہیں کر سکتا. تو وہ جو خاتون ہیں وہ بھی تو آپ ہی کی پارٹی کی ہیں, رجب بلوچ صاحب, آپ مرحوم کی صاحبزادی ہیں شاید؟ نہیں, وہ رجب بلوچ صاحب کی جو ہے وہ بیوہ ہے. اچھا, ہاں جی, بیوہ ہے عائشہ رجب. جی, عائشہ رجب, جی معاف کیجیے. لیکن اب اس میں جو یہ تشدد کا واقعہ ہے یہ ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کا جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے, لیکن میری کیونکہ ابھی ان سے بھی نہیں بات ہوئی تو میں یہ نہیں کہہ سکتا وثوق سے کہ ان کا کیا موقف ہے. اور طلال چودھری صاحب اس بارے میں بات کریں گے تو پھر یہ جو ہے وہ صحیح صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی. صحیح, بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے رانا ثناء اللہ صاحب. طلال چودھری پر جو تشدد کا واقعہ پیش آیا اس پر مزید بات کریں گے, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری پر فیصل آباد میں تشدد ہوا جس کی وجہ سے ان کا کندھا ٹوٹا اور دونوں بازو فریکچر ہوئے, اور اس سارے معاملے کو نون لیگ نے رفع دفع کرنے کی کوشش کی, حل کرنے کی کوشش کی. 23 ستمبر کی رات کا یہ واقعہ ہے, لیکن خاتون MNA عائشہ رجب جن کے گھر کے قریب یہ واقعہ پیش آیا, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ طلال چودھری انہیں ہراساں کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے. لیکن اس کے جواب میں طلال چودھری کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے, پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. فون کیتا انہاں نے میرا پھڑ کے فون, میری آخری لوکیشن اتنے آ, انہیں میرا فون پھڑیا وا, انہاں نے میری موویاں بنائیاں وا. تسی میرے انہاں دیاں ساریاں عورتاں دے نمبر لاؤ, میں اتنے کھڑا وا, جنوں مرضی بلاؤ. آؤ جی قاسم صاحب, مینوں انہاں نے تنظیم سازی واسطے بلایا, 3 فون انہیں مینوں کیتے, جدو میرا فون اتوں لبے گا لگ پتا جائے گا. یہ میں تمہیں دساں گا. تسی اپنی گڈی ذرا سٹے کر دو. بس میری بازو ٹوٹی ہے. SP صاحب نو بلا لو, سہیل چودھری صاحب نو کہو کہ طلال صاحب جلدی جناب نے پہنچنا پینا. ہاں, طلال چودھری نو. ہاں جی, سر مسئلہ بنیا ذرا ہائی لیول دا, جناب نے. تو طلال چودھری اس واقعے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ تو تنظیم سازی کے لیے وہاں پر گئے تھے, انہیں خود بلایا گیا تھا. اصل میں یہ واقعہ ہے کیا, ہوا کیا, اس کی تفصیلات جانیں گے. بیورو چیف فیصل آباد شہروز عباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہروز, یہ بتائے گا یہ واقعہ ہے کیا اور کتنے بجے کا واقعہ شہروز, کیونکہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے تنظیم سازی کے لیے گئے, دوسرے کہہ رہے ہیں ہراساں کرنے گئے. اس طرح تفصیل بتائیے گا کتنے بجے کا واقعہ کیا ہوا؟ دیکھیں, یہ جو واقعہ ہے یہ 3 بجے کے بعد کا واقعہ ہے. 23 تاریخ کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے, جو حساس اداروں نے ابھی رپورٹ بنا کر رات یعنی صبح 3 بجے کا واقعہ 10 منٹ پر طلال. جی بالکل ایسی ہے, صبح 3 بجے کا واقعہ ہے. پہلی کال جو ہے وہ 3:10 پر طلال چودھری 15 پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر ان سے جو ہے ڈکیتی کی جا رہی ہے. جبکہ 3:15 پر 15 پر عائشہ رجب جو ہے وہ کال کرتی ہیں, جو مسلم لیگ نون کی MNA ہے, مخصوص
नशिस्त पर। वो ये कहती हैं कि उनके घर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं, उनको हरासा कर रहे हैं, उनको घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। जबकि तलाल चौधरी का ये कहना है कि उनको फ़ोन करके बुलाया गया अब्दुल्ला गार्डन और तंजीम साजी के हवाले से उनको जो है बुलाया गया। यहाँ पर आयशा रजब के भाई जो सलमान टवाना है वो भी इस वीडियो में मौजूद हैं, जो गेट पर खड़े हैं, जो तलाल चौधरी को कह रहे हैं। अच्छा, अगर आप वीडियो सुने तो उसमें तलाल चौधरी कह रहे हैं, तो तलाल चौधरी के साथ उस वक्त जो है वो कासिम फारूक भी मौजूद थे, जो ज़िलाई जो है वो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनको वहाँ पर तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया गया। उनकी जो बाजू बाईं बाजू है वो 2 जगह से फ्रैक्चर है। तो उसी वक्त जो है वो पुलिस जो है 15 की वहाँ पर पहुँची। तो उस दौरान जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो साबिक MNA हैं मियां मनान, उनके बेटे इरफान मनान भी वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने पुलिस को कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते, इन दोनों में जो है वो सुलह करवा दी गई है। इसासेदारों की जो रिपोर्ट गई है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि दोनों की जो है वो सुलह करवा दी गई, लेकिन नीचे ये जरूर लिखा हुआ है कि तलाल चौधरी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो जख्मी हालत में वहाँ पर मौजूद थे, उनके मोबाइल फ़ोन भी उनसे जो है वो ले लिए गए थे। तलाल चौधरी अब लाहौर में हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है, जबकि तलाल चौधरी और जो आयशा रजब है ये अभी अपना स्टेटमेंट जो है वो पुलिस को भी नहीं इन्होंने रिकॉर्ड कराया, ना ही कोई एप्लीकेशन इन्होंने पुलिस को बकायदा बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे शहरोज इबाद हमें इस वाक़े की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब, MNA खातून आयशा रजब ये इल्जाम लगा रही हैं कि उन्हें हिरासा किया गया, जबकि तलाल चौधरी कह रहे हैं कि वो रात के 3 बजे तंजीम साजी के लिए वहां पर गए थे। अब बतौर हुकूमत ने अब तक इस सारे मामले पर क्या कार्रवाई की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हबीब साहब सामने बैठे हैं, इनको ये भी अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, साथ बैरिस्टर साहब भी हैं। नॉर्मली ऐसे पर्सनल मामलात के ऊपर हमें कमेंट एक दूसरे के, पॉलिटिशियंस को मेरा कहने का मतलब है, हमें एक दूसरे पे कमेंट नहीं करना चाहिए और ये मुनासिब नहीं होता कि हम किसी के पर्सनल, लेकिन ये मामला पर्सनल ब्रैकेट से निकल के बैरिस्टर साहब आपको बेहतर बता सकेंगे। अब ये कानूनी मामला हो गया क्योंकि उन्होंने उन्हें हरास किया और वहां पे तशद्दुद भी हुआ। तशद्दुद में इनकी जान भी जा सकती थी, अल्लाह ने करम किया कि इनकी जान नहीं गई। जिन्होंने तशद्दुद किया उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि बजाय तशद्दुद करने के बेहतर होता अगर पुलिस के हवाले किया जाता इन्हें पकड़ के, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरी पुलिस के आला ज़राए से बात हुई है खुद। मेरी असल में ये सुबह ही बात हो गई थी, लेकिन मैंने नहीं दिया दोबारा, जैसे मैंने कहा कि मेरा जाती कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैंने ये नहीं दिया। लेकिन क्योंकि बाद में इस केस की जो सारी इंफॉर्मेशन आई उसमें ये जरूरी भी था कि अवाम के साथ ये हमारा मौक़िफ़ शेयर हो। जब आप लोगों ने न्यूज दे दी तो बुनियादी तौर पर इन्होंने उनके घर के बाहर जाके पुलिस को फोन किया कि कहा कि यहाँ डकैती हो रही है, और वो ऑलरेडी तलाल चौधरी ने फोन किया, यानी उनके इन्होंने अपने जाती फोन से किया और इसकी 15 के पास रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। अच्छा। इन्होंने खुद बात की, अपने जाती फोन से फोन करके पुलिस को बुलाया। मदीना टाउन जो पुलिस स्टेशन है उसकी चौकी नंबर 208 है, उस चौकी से सब इंस्पेक्टर को डिस्पैच किया गया उसी टाइम। जो मोअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट है खातून, जिनका मैंने अभी तक मीडिया पे नाम नहीं लिया और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि उनका नाम बार बार ना चलाया जाए, क्योंकि वो भी हमारी बहन है, बेटी है, वो फिर मसला बन जाता है, आपको पता है आइडेंटिटी का और सारे टैबूज जो हमारे सोशल हैं। तो उन्होंने 15 पे ऑलरेडी इनकी शिकायत कर दी हुई थी, नाम लेके नहीं, लेकिन ये कहा था कि मेरे घर के बाहर कोई शख्स जो है वो मसला बना रहा है, वो नाजायज हरकतें कर रहा है वहां पर, और मुझे आके जो है वो सिक्योरिटी दी जाए। तो पुलिस डिस्पैच हो गई। जब तक पुलिस वहां पहुंची तो इनका स्कफल हो चुका था, इन पे तशद्दुद हो चुका था, इनसे इनका फोन छीन लिया गया था। बाकी आपने सब कुछ अपनी फुटेज में देखा, जिसमें ये कह रहे हैं कि मेरी पिटाई करते हुए उन्होंने वीडियो भी बनाई है, मेरा फोन भी ले लिया है, और ये कह रहे हैं कि इनकी औरतों से आप देखें उनके नंबर्स, मेरे फोन में देखें कि उन्होंने मुझे खुद बुलाया था और रात के 3 बजे तंजीम साजी के लिए बुलाया था। आपको पता है रंग साजी का काम और तंजीम साजी का काम, दोनों काम रात को 10-11 बजे के बाद नहीं होते, क्योंकि ये काफी लेट आवर्स हैं। इस टाइम यही काम होता है जिस काम के लिए गए थे और जो इनके साथ वापस हुआ था, इस टाइम ऐसे ही काम होते हैं। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, हबीब साहब के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ रही है, यकीनन वो तलाल साहब के लिए नहीं आ रही, वो मेरी जुमलाबाजी पे आ रही है, तलाल साहब के लिए नहीं आ रही होगी। और मेरी भी जो है ये मार खाने पे जो हमदर्दी है वो तलाल के साथ है,
لیکن ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. میری اطلاع کے مطابق وہ پہلے بھی حرکت کر چکے تھے ان کے گھر پہلے بھی کیا آپ کے پاس کوئی اس کا ریکارڈ موجود ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہو چکے. مجھے کسی نے بتایا کہ پہلے بھی ایسی وہاں پر ہلکی پھلکی بدمزگی ہو چکی تھی. یہ ریپیٹڈ اوفینڈر تھے, دوبارہ انہوں نے جا کے وہ کیا, اور اس دفعہ جو دوسری پارٹی تھی انہوں نے پھر اپنے دفاع میں جو بھی کیا وہ شہباز گل صاحب اب یہ بات کہی جا رہی ہے. میں ایک بات کر دوں ابھی صاحب, ایک بات کر دوں اس میں میرے لیے جو یہ دیکھیں, یہ تو ایک حرکت کی انہوں نے, ان کو وہاں پہ انہوں نے سزا بھی دے دی. بہتر ہوتا پولیس کو دیتے, تشدد نہ کرتے, ان کا بازو ٹوٹا ہے سب کچھ, وہ شاید اس طرح نہ ڈیل ہوتا تو بہتر. لیکن جو اصل بات ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ میں نے آج دوپہر کو ہی بتا دی تھی کہ میری مصدقہ اطلاع ہے کہ مریم, اور مصدقہ اطلاع سمجھ لیں کہ اس میں کیونکہ پولیس انوالو ہے تو اس لیے کہیں سے مجھے مصدقہ اطلاع ملی کہ ان کی لیڈرشپ نے ان کو جو رکن ہے ان پہ بہت پریشر ڈالا. مریم صفدر صاحبہ نے ڈائریکٹلی ان کو منع کیا کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کو, انہیں منع کیا اپنی ایف آئی آر کٹوانے کو. پہلے وہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتی تھیں, اس کے بعد ان کو منع کر دیا گیا, کوئی بیان دینے کے لیے منع کر دیا, کیونکہ یہ بہت قریب ہے مریم صفدر کے طلال چودھری. تو ان کو بچانے کے لیے اس خاتون کو پریشرائز کر کے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز صاحب مجھے ایک بات بتائیں, کیا ایسا نہیں ہے کہ اسمبلی کے اسپیکر کو اب اس میں انٹروین کرنا چاہیے؟ ایک معزز رکن اسمبلی کا معاملہ ہے, اور اگر ان کے گھر کے ساتھ, ان کے گھر پہ یہ ہو سکتا ہے تو پورے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بھی کوشچن مارک لگتا ہے کہ اگر ایک ایم این اے کا گھر محفوظ نہیں ہے, ایک ایم این اے خود محفوظ نہیں ہے ہراساں ہونے سے, اگر اس الزام میں صداقت ہے تو پھر تو اسپیکر قومی اسمبلی کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے, آپ کی حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں بھی آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب سے اس کی ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. میں اس بات سے بھی آپ سے اگری ہوں کہ اگر ان کا یہ رویہ, ایک رکن اسمبلی, آپ سوچیں کہ وہ ایک پریویلیجڈ لوگ ہوتے ہیں سارے, آپ بھی پریویلیجڈ ہیں کیونکہ ہم سارے ہم سب کو لوگ جانتے, تو ہمیں تھوڑی بہت عام شہری سے زیادہ ایکسیس ہوتی ہے چیزوں کو. تو ایک ہماری طرح کے لوگوں کے ساتھ, ایک ہماری بہن ہے, وہ ہماری بیٹی ہیں, ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, تو ایک عام خاتون جو کہ ڈاکٹر ہو, اسکول ٹیچر ہو, عام مڈل کلاس سے, ان کے ساتھ طلال چودھری صاحب یا اس طرح کے لوگ کیا کر سکتے ہوں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے لیے جو مورل کلیپس ہو گیا ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جن کو بدتمیزی, بد زبانی کرنے پہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے کسی بھی قسم کی عوامی ریپریزنٹیشن سے منع کر دیا کہ نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, عوام کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے. یہ میں ذرا ایک سوال, ساتھ ایک بات سارا میڈیا ان کو 8 سے 9 اور ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شہباز گل موجود تھے. حبیب صاحب بریک کے بعد اسے کنٹینیو کرتے ہیں, بریک آ رہی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. معاملہ ہے طلال چودھری پر تشدد کا. جی سعد, آپ گزارش ہے کہ یہ کیونکہ کرائم سٹیٹ کے خلاف کرائم ہوتا ہے, تو اگر حکومت چاہے تو یہ ایف آئی آر پھر بھی کٹے گی اگر پارٹیز کی صلح. صحیح. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.